नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। और वैसे भी नाज़रीन, हमने एक सिलसिला ये भी शुरू किया है कि आपको यानी सियासत टीवी के क़ारीन को और सियासत अखबार के सियासत टीवी के नाज़रीन को और सियासत अखबार के क़ारीन को चाँद की तारीख से भी वाकिफ़ करवाने का फ़ैसला किया है। तो बहरहाल ये जो सिलसिला है उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि आज चाँद की यानी 21 तारीख़ है, यानी 21 मुहर्रमुल हराम है। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की बात करने से पहले हम हदीस मुबारक पढ़कर सुनाते हैं और वो इस तरह है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि ये दोनों मेरे और मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इनको महबूब रखता हूँ, तू भी उनको महबूब रख और उसको भी महबूब रख जो उनको महबूब रखे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नवासे हज़रत हसनैन करीमैन से मोहब्बत के बारे में देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो इन्हें महबूब रखेगा अल्लाह ताला तू उसे महबूब रखे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो ख़ास खबरें हैं वो क्या हैं। तो पहली खबर हम आपको लिए चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद में। आपने देखा कि 2008 यानी 26 जुलाई 2008 को सिलसिलेवार धमाकों के वाक़यात पेश आए थे और सिर्फ 70 मिनट में यानी 1 घंटा 10 मिनट में बताया जाता है कि वहाँ पर 21 धमाके हुए थे, बम धमाके, जिसके नतीजे में 56 अफराद यानी 56 जो जानें थीं वो ज़ाय हुई और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। और आपको बता दूँ कि तकरीबन 14 बरसों तक खुसूसी अदालत ने इस केस की समाअत की। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 38 लोगों को सज़ाए मौत सुनाई गई और 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और अब गुजरात हाई कोर्ट ने 38 लोगों को सज़ाए मौत सुनाए जाने से मुतालिक जो खुसूसी अदालत का फ़ैसला है उसे बरकरार रखा है। इसी तरह 11 अफराद को उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई गई थी खुसूसी अदालत की जानिब से, उस फ़ैसले को भी बरकरार रखा है। जबकि 28 लोगों को आपको बता दूं कि इस केस में सबूत व शवाहिद ना मिलने की बुनियाद पर, नाकाफ़ी सबूत व शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया गया था। और नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 1150 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए थे। तो बहरहाल गुजरात का जहाँ तक मामला है, आपको बता दूं कि गुजरात के बारे में कई मरतबा हुकूक़ इंसानी के जहदकारों ने कहा है कि ये जानबूझकर किए गए धमाके थे और किसी और पर बला डाल दी गई। लेकिन इन धमाकों के सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि इंडियन मुजाहिदीन ने, हमारे मीडिया के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन ने, हमारे पुलिस के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन ने ये धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की थी। तो बहरहाल नाज़रीन, इसमें कितने बेकसूर हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। और ख़ुद मैं समझता हूँ कि गुजरात पुलिस और गुजरात हुकूमत भी बेहतर तौर पर जानती है कि इनमें कितने बेकसूरों को फंसाया गया, कितने बेकसूरों को यानी हो सकता है कि कानून की भेंट चढ़ा दिया गया। ये बहुत अहम सवाल है और ये सवाल मैं समझता हूँ कि जो बाज़मीर पुलिस अहदेदार होते हैं उन्हें अपने आप से भी पूछना चाहिए। हम सलाम करते हैं संजीव भट्ट को, जिन्होंने आप देखा कि किस तरह हुकूमत को बेनकाब किया था और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को। नरेंद्र मोदी उस वक्त यानी 2002 के गुजरात फसादात के दौरान चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज थे। इवन वाजपेयी जैसे बीजेपी के लीडर और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने किस तरह आप देखेंगे कि मोदी पर तनकीद की थी और कहा कि तुम्हें अपना फ़र्ज़ जो है वो एक हुक्मरान के हैसियत से निभाना चाहिए था और तुम नाकाम हो गए। हद तो ये है कि वाजपेयी उन्हें ओहदे चीफ मिनिस्टर से यानी नरेंद्र मोदी को ओहदे चीफ मिनिस्टर से बरतरफ करना चाहते थे, लेकिन अडवाणी और दीगर बीजेपी कायदीन ने और RSS कायदीन ने उन्हें उससे बाज रखा। तो बहरहाल ये जो खबर है ये सबसे अहम खबर जो हमने आपको सुनाई है। अब देखना यह है कि ये जो मुलजिमीन है जिन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई है और खाती करार दिया गया है और जिन्हें 11 जो मुलजिमीन हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी गई है और इनकी सज़ाओं को बरकरार रखने का जो फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाया है, क्या अब ये लोग जो हैं वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे या नहीं करेंगे, एक अहम सवाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के दस्तूर की यही खूबसूरती है, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर
سکتا ہے اور قانونی جو نقائص ہیں اس کی بنیاد پر ثبوت و شواہد ناکافی ہونے کی بنیاد پر رہائی بھی پا سکتا ہے۔ 38 لوگوں کو، 38 ملزمین کو اگر کوئی سزائے موت سنا رہا ہے اور 11 ملزمین کو سزائے عمر قید سنا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے۔ اور 1 گھنٹہ 10 منٹ یعنی 70 منٹ کے دوران جو 21 دھماکے ہوئے اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 56 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے تھے اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ملزمین ہیں وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک خبروں کا سوال ہے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں فیفا ورلڈ کپ۔ بہت ہی اچھی خبر فیفا ورلڈ کپ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رونالڈو کے لیے بہت مایوس کن خبر ہے، رونالڈو کے چاہنے والوں کے لیے کہ رونالڈو کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی فیفا ورلڈ کپ پری کوارٹر فائنل میچ میں آپ کو بتا دوں ڈیلاس میں یہ کھیلا گیا جس میں اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے شکست دے دی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا سخت مقابلہ رہا ہے۔ اب اس طرح آپ کو بتا دوں کہ کرسٹیانو رونالڈو کا جو خواب تھا کہ ورلڈ کپ جیتیں گے وہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال پری کوارٹر فائنل میں اسپین نے ان کی ٹیم کو شکست دی ہے اور اسپین کی جانب سے فیصلہ کن گول جو ہے وہ 90 منٹ میں میکیل میرینو نے کیا اور یعنی پرتگال کے خواب کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ فیفا کے جو دلچسپ یعنی فیصلے آ رہے ہیں یعنی میچ کے رزلٹ آ رہے ہیں وہ غیر معمولی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بڑی ٹیم کو ڈرنا چاہیے۔ جیسا کہ برازیل کو ٹورنامنٹ سے باہر جانا پڑا ہے اسی طرح پرتگال کو بھی ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی کھیل جو ہوتا ہے یہ قسمت کا ہوتا ہے، کھیل محنت کا ہوتا ہے اور کھیل اسٹیمنا کا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جس انداز میں پرتگال کی ٹیم کھیلا کرتی تھی وہ مثالی ہوا کرتا تھا، لیکن اب کوئی ٹیم چھوٹی بڑی باقی نہیں رہی ہے۔ جس کے پاس اسٹیمنا ہے، جس کے پاس ٹیکنیک ہے، جس کے پاس خصوصی حکمت عملی ہے وہی ٹیم کامیاب ہو سکتی ہے۔ حوصلہ جو ہوتا ہے وہی ٹیم کامیاب ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہے مراکش کا کیا ہوگا، مصر کا کیا ہوگا، یہ ایک اہم میچز ثابت ہوں گے اور یہ ٹیمیں اپنی قابلیت جو ہے وہ ثابت کریں گی اور دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کر کے رہیں گی یا نہیں رہیں گی آنے والا وقت بتانے والا ہے۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ وسیم اکرم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ماضی کی جو کرکٹ ٹیم تھی اس کا ایک بہت اہم ستون ہوا کرتے تھے اور وسیم اکرم آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو بالنگ ایکشن تھا اس کے نتیجے میں ان کی بالنگ کے نتیجے میں سوئنگ کا سلطان انہیں کہا جاتا ہے۔ وسیم اکرم عمر 60 سال ہو گئی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ حالیہ عرصے کے دوران وسیم اکرم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر باضابطہ طور پر یہ ویڈیوز گردش کرنے لگے کہ وسیم اکرم اب اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ انتقال کر گئے ہیں۔ جس کے ساتھ ہی وسیم اکرم کی جو بیوی ہے شنیرا اکرم انہوں نے فوری طور پر ایک ویڈیو جاری کیا جس میں وسیم اکرم کو جم میں کسرت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھیے وسیم اکرم کے موت کے بارے میں مختلف جو ہیں وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہیں، افواہیں گشت کر رہی ہیں جبکہ وہ جم میں کسرت میں مصروف ہیں تو ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وسیم اکرم اس پر بہت ہی چراغ ہے لیکن انہوں نے حصہ مزاح یعنی سینس آف ہیومر کا غیر معمولی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسے میسیج آ رہے ہیں جس میں میسیج کرنے والے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ انتقال کر گئے ہیں؟ تو وسیم اکرم نے کہا کہ بھائی ہاں میں انتقال کر گیا ہوں اور ویڈیو مرنے کے بعد ہی بنا رہا ہوں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کو جو اچھا خاصا صحت مند ہے، جم میں کسرت کر رہا ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اس کی موت کی خبر پھیلا دی جاتی ہے۔ ایک نہیں دو نہیں تقریباً 5 دنوں سے ان کی موت کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے گا ہم زندہ رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو 60 سال کے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ جو جس انداز میں اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جعلی خبر کیا ہوتی ہے اور حقیقی خبر کیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال وسیم اکرم کے بارے میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ موضوع مذاق بن گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم نے فیفا کی خبر بھی آپ کو سنا دی ہے کہ وہاں جو
دلچسپ یعنی مقابلے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسپین کے مقابلے میں پرتگال کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ضلع تلنگانہ میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص ہے جو باہر یعنی بیرون ممالک کام کرتا رہا، پھر اس نے آ کر شادی کی اور شادی کر کے خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس کی بیوی نے ایک اور شخص سے عشق کر لڑایا، یعنی کسی کے عشق میں گرفتار ہو گئی اور پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس اپنے شوہر کا پتا کاٹ دے، یعنی اس کا صفایا کر دے اور اپنے راستے سے ہٹا دے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیا اور انتہائی سائنٹیفک انداز میں اس نے کیا، سائنٹیفک اپروچ کو اپنایا اور اس نے اپنے شوہر کو ٹوائلٹ کلینر کا انجیکشن دے دیا اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ تو اس طرح کا قتل کا جو واقعہ ہے، آپ کو بتا دوں کہ 35 سالہ پرشانت کی والدہ نے 1 جولائی کو پولیس میں شک کی بنیاد پر شکایت درج کروائی۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو بہرحال بی بی سندھیا پر ساس نے شک ظاہر کیا اور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سندھیا اور اس کے جو عاشق ہے انل کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پرشانت جو ہے اپنے گھر میں موجود تھا، اسے انیل اس کے لیے ان دونوں نے، انیل نے اور سندھیا نے، ایک کرائے کے قاتل وینکٹ سائی کی خدمت حاصل کی۔ وینکٹ سائی اب اس کے گھر آتا ہے اور پرشانت کو بہت زیادہ شراب پلاتا ہے اور پھر اسے چھت پر لے جا کر نیچے گرا دیتا ہے، جس سے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اسے اسپتال پہنچایا جاتا ہے، اسپتال میں اس کا علاج کیا جاتا ہے اور پھر علاج کر کے گھر واپس کیا جاتا ہے کہ پرشانت کے گھر آنے کے بعد انیل کے کہنے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھیا نے کینولا کے ذریعے پرشانت کو بے ہوشی کا اور ٹوائلٹ کلینر کا انجیکشن دے دیا اور اسے پلنگ سے ڈھکیل دیا اور جیسے ہی وہ پلنگ سے نیچے گرا اپنی موت آپ مر گیا، یعنی اس کا یعنی موت واقع ہو گئی۔ تو بہرحال ناظرین آپ نے دیکھا کہ انسان کس قدر گرتا جا رہا ہے، ہیومن ویلیوز جو ہیں اور انسانی اقدار جو ہیں کس قدر گر رہی ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو معاشرے کو اس طرح کے واقعات سے بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ زندگی چاہے وہ کسی کی بھی ہو قیمتی ہوتی ہے، اور اس طرح کے واقعات میں جو آپ دیکھیں گے کہ کئی واقعات مہاراشٹر میں بھی ایسی طرح کا واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک منگیتر کو اس کی یعنی ہونے والی بیوی نے کس انداز میں قتل کر دیا اور کس انداز میں گرا دیا یعنی ڈھکیل دیا۔ تو آپ اندازہ کرتے ہیں یہ سب اپنے عاشق کے لیے کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ معاشرے کو ایک تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں، اور ہماری مودی حکومت جو ہے آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کے زیر اقتدار تمام ریاستوں میں لیو ان ریلیشن شپ کا جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ برائے مہربانی اسے رجسٹر کروا لے، یعنی سرکاری طور پر پروسٹیٹیوشن کی پوری اجازت دے دی گئی ہے، یہ لائسنس ہو گیا ہے، آپ جس کے چاہے ساتھ رہ سکتے ہیں، علیحدہ طور پر رہ سکتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ کو اس کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ دوسری شادی نہیں کریں، شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہندوستان کے حالات، یہاں کی مہنگائی، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کمائی کا جو حساب ہے اس سے دیکھ کر تو کوئی دوسری شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یقین مانیے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ شادیاں کرنے کا رواج ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ دوسروں میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ جہیز کی لعنت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، لوگ جہیز کی لعنت کی وجہ سے جہیز نہ دینے کے لیے اپنی بہنوں سے دو بھائی شادی کر رہے ہیں، یہ جائز۔ اور اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے اور اپنے بیمار بیوی کے لیے اور اپنے آپ کے لیے ایک سہولت پیدا کرتا ہے تو وہ ایک گناہ ہو گیا، وہ ایک جرم ہو گیا۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، اپنے کو آپ اور دوسروں کو تو کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ یقین مانیے کہ یو سی سی کے نام پر جس طرح کی طوفان بدتمیزی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستوں میں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کئی بی جے پی کی ریاستوں میں یو سی سی نافذ کیا گیا ہے اور مہاراشٹر میں بھی اب یو سی سی کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں یو سی سی کا مطلب ہوتا ہے یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، لیکن آپ کو بتا دوں کہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے قبائلیوں کو یو سی سی کے دائرے اختیار سے نکالا جا رہا ہے، استثناء دیا جا رہا ہے، کچھ اور مذاہب کے ماننے والوں کو یو سی سی سے استثناء دیا جا رہا ہے۔ تو شرم کی بات یہ ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے یا عیسائی
عیسائیوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کے قوانین لاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو ملک میں بے چینی پھیلے گی. اس میں آپ کو بتا دوں کہ خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہوگا. لوگوں نے یہ کہا ہے, کئی امریکی آرگنائزیشنز نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل عام کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ کون ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں, قتل عام کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہمیں کسی بیرونی ممالک کی ایجنسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنے ملک کی ایجنسیوں پر بھروسہ کرنا چاہیے, عدالت پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فرقہ پرستی کی درندگی پھیلا رہے ہیں, گندگی پھیلا رہے ہیں, تعفن پھیلا رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے, اگر وہ چاہے حکمراں جماعت سے ہی کیوں تعلق نہ رکھتے ہوں. یہ الگ بات ہے کہ حکمراں جماعت مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتی ہے, یہ آپ رویہ اختیار کیے ہوئے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ رجحان ہے ہندوستان میں, اور اس سلسلے میں ایس آئی آر کو مودی حکومت ہو یا مودی کی بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں کی حکومتیں ہوں, وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود اپوزیشن جماعتوں نے یہ بات کہی ہے. اور خود آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس آف انڈیا کو حال ہی میں کم از کم 23 اپوزیشن جماعتوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ ہندوستان کو بچا لیجئے, کیونکہ یہاں جمہوری اداروں کو تباہ تاراج کر دیا گیا ہے, ان کی آزادی ختم کر دی گئی ہے, اور الیکشن کا جو عمل ہے اسے بھی آلودہ کر دیا گیا ہے. تو ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایس آئی آر تلنگانہ میں بھی جاری ہے, اور 25 جون سے اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور 24 جولائی تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اور آپ کو بتا دوں کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے جو رائے دہندے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے روزنامہ سیاست میں, دفتر سیاست میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے, اور ہیلپ ڈیسک کے ارکان جو ہیں وہ پوری خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کو بتا دوں وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. اور ایون یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ فارمز جو ہوتے ہیں, انومریشن فارمز, وہ فل اپ کرنے میں, وہ پر کرنے میں بھی ان کی پوری مدد کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو دفتر روزنامہ سیاست تشریف لائیے, اور یہاں پر آپ لوگ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, اپنے فارمز جو ہے وہ پر کروا سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے, نریندر مودی کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مودی جی 3 ملکوں کے دوروں پر ہیں, اور آپ کو بتا دوں کہ فی الوقت وہ جکارتا یعنی انڈونیشیا میں ہے, اور انڈونیشیا کی حکومت نے انہیں اپنے ملک کا اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ بھی عطا کر دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے وزیر اعظم کے نصیب دیکھیے, ان کی تقدیر دیکھیے, ان کی خدمت دیکھیے کہ وہ چھوٹے بڑے ملک کے دیے گئے جو اعزازات حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں ایک عالمی لیڈر ہوں. تو بہرحال کتنے بڑے عالمی لیڈر ہے, کتنا ٹرمپ ان کی بات سنتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ نیتنیاہو ضرور ان کی بات سنتے ہیں, لیکن ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ تو ان کو ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. یعنی ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ ایران سے تیل خریدیں گے تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بقول راہل گاندھی کے وہ تیل ایران سے خریدتے ہیں. اگر ٹرمپ کہتے ہیں کہ روس سے آپ اتنے دن تک, اتنی مدت تک تیل خرید سکتے ہیں, تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے وہ تیل خرید لیتے ہیں. یعنی راہل گاندھی نے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کہا کہ وہ نریندر مودی نہیں بلکہ سرنڈر مودی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی جس تیکھے انداز میں تنقید کرتے ہیں وہ لوگوں کو پسند بھی آ رہی ہے, اور لوگ بھی اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں کہ نریندر مودی حکومت میں مہنگائی, بے روزگاری اور خواتین پر جنسی حملوں کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے, نریندر مودی آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈونیشیا کا یعنی ان کا دورہ 11 جولائی تک رہے گا, اور 6 جولائی سے 11 جولائی تک انہوں نے دورہ کرنے کا اعلان کیا تھا 3 ملکوں کا. ایک تو آپ دیکھیں گے کہ آسٹریلیا بھی جائیں گے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈونیشیا میں انہوں نے ان کا استقبال کیا گیا, اور انہیں بنتانگ ادی پورنا آف دا ریپبلک آف انڈونیشیا کا ایوارڈ دیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈونیشیا ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے, تقریباً 28 کروڑ 88 لاکھ مسلمانوں کی وہاں آبادی ہے, اور دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آبادی اگر کسی ملک میں ہے تو وہ انڈونیشیا ہے. 87.7% مسلمان وہاں پر ہیں. تو بہرحال ہمارے ہندوستان سے اچھے تعلقات ہیں, اور وہاں آپ کو بتا دوں کہ نکل ہے, کوبالٹ ہے, اور
बाक्साइट है और दूसरे क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, अहम तरीन मिनरल्स मादनियात हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो बहरहाल निकल हिंदुस्तान हासिल करेगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ हैं वो उन गाड़ियों की बैटरियों में उसे इस्तेमाल किया जा सके। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी के होंगे या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आरएसएस के होंगे, आरएसएस के एजेंडे पर अमल कर रहे होंगे, लेकिन हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है और हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अगर इंडोनेशिया में या किसी और मुल्क में वहाँ का सिविलियन, आला तरीन सिविलियन एजाज़ दिया जाता है तो ये तमाम हिंदुस्तान के लिए एजाज़ है, हिंदुस्तानियों के लिए एजाज़ है। ये एक अहम बात है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई के जस्द खाकी का दीदार करोड़ों लोगों ने किया है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जुलूस जनाजा को तेहरान में लेकर पूरी तरह तेहरान में गश्त करवाया गया है और फिर अब ये जो है नमाज जनाजा भी तेहरान में अदा की गई। उसके बाद खुम में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और खुम में नमाज अदा करने के बाद आज जो है यानी वो हो सकता है कि इराक़ में नजफ अशरफ करबला मौला भी जाएगा, वहाँ पर उनके नमाज जनाजा अदा की जाएगी और हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मज़ार मुबारक है वहाँ पर भी उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं उनके मज़ार मुबारक उनके जो अहाते हैं वहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर ईरान वापस लाया जाएगा। 9 जुलाई को आपको बता दूं कि मशहद मुक़द्दस में जो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई का आबाई मुकाम है और वहाँ पर 8वें इमाम हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है, वहीं पर उनकी तदफीन अमल में लाई जाएगी। वैसे में नाज़रीन एक तरफ आप देखेंगे कि 2 करोड़ से ज़ायद अवाम ने जुलूस जनाजा में शिरकत की और आप अंदाज़ा कीजिए कि तेहरान की हर गली में सरों का समंदर नज़र आ रहा था और ख़ुद ट्रंप कहते हैं कि लोग रो रहे थे और मुझे हैरत है, मुझे तो अंदाज़ा था कि लोग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई से नफ़रत करते होंगे, लेकिन लोग रो रहे थे, उनसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। इस मंज़र ने, इस तरह के मनाजिर ने ट्रंप को हैरान कर दिया है। लेकिन एक तरफ ये हाल है तो दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि ट्रंप ईरान को धमकियों पर धमकियाँ दे रहे हैं, माहदा कर लेना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो ईरान का बुरा हाल कर देंगे। अरे मेरे भाई, हालात देखिए वहाँ के किस तरह के वहाँ गम मनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी आपने यादाश्त मुफाहमत पर दस्तखत भी किए हैं और ईरान ने कहा कि अपनी नहीं तो कम अज़ कम अपनी दस्तखत की इज्जत रख लो, कभी कभी कम अज़ कम अपनी दस्तखत की लाज रख लो, ये ईरान ने कहा है और कहा कि अपने दस्तखत की इज्जत करें, ये ईरान ने कहा है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि ईरान मुसलसल धमकियां देने पर ट्रंप को वार्निंग दे दी है कि अपने दस्तखत की इज्जत करें, ईरानी कौम से एहतराम से बात करो वरना तुम्हें एक मुख्तलिफ ज़बान में जवाब दिया जाएगा। ये ईरान के ज़िम्मेदारों ने बात कही है और कहा है कि आप देखिए लहजा, देखिए लबो लहजा ईरान का कि ईरान और ईरानी अवाम से इज्जत के साथ बात करो, आप बात कीजिए भी कि जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए और ट्रंप से कहा गया कि इस ईरानी कौम से एहतराम से बात करो वरना तुम्हें एक मुख्तलिफ ज़बान में जवाब दिया जाएगा। ये ईरानी कौम ने ट्रंप को पैगाम पहुंचा दिया है और आपको बता दूं कि ईरान ने जो तंबी की है अब देखना है कि ट्रंप इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन ट्रंप ने हद कर दी है, अजीब गरीब बातें कर रहे हैं और आपको ये बता दूं कि आने वाले दिनों में ट्रंप से नेतन्याहू यानी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मुलाकात करने वाले हैं। अब देखना यह है कि लेबनान के मसले पर वो क्या कहते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अगले 4 माह जो आइंदा विदिन 4 मंथ्स क्या है वहाँ इसराइल में इंतखाबात होने वाले हैं और नेतन्याहू को इस बात का डर है कि वो इंतखाबात में शिकस्त खा जाएंगे। ऐसे में वो अमेरिका की मदद हासिल करने के लिए, ट्रंप की मदद हासिल करने के लिए जा रहे हैं और अमेरिका में वो बात करेंगे और उनसे ट्रंप से हो सकता है इजाज़त मांगेंगे कि भाई मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, हो सकता है कि मैं इंतखाबात में शिकस्त खा जाऊँ, अगर मैं शिकस्त खा जाया हूँ तो मुझे सज़ा हो सकती है, ऐसे में मुझे बचा लेना आपका फ़र्ज़ है और आप मुझे लेबनान पर हमले की इजाज़त दे दें। अब आप देखिए लेबनान में माहिदा भी हो चुका है, उसके बावजूद हो सकता है कि इसराइली हिज़्बुल्लाह
کے ٹھکانوں پر حملہ کرے گا۔ ایون یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیتن یاہو جو ہیں وہ ترکیہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک یعنی ہر طرف نقص امن پیدا کرنا چاہتا ہے اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو۔ تو ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے، اب ایران کو زیادہ دھمکیاں دینے لگے ہیں۔ اب ایسے ہمیں یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ جو شہید سپریم لیڈر ہے ان کی آخری رسومات کے بعد یعنی تجہیز و تکفین کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کریں گے؟ کیونکہ یہ جو بات ہے، امریکہ بار بار یادداشت مفاہمت جو ہے، امن جو معاہدہ طے پایا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور خود عباد عراقچی کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 13 میں واضح ہے کہ دھمکیوں کے تسلسل میں حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں ہوگی۔ یہ عباد عراقچی نے یہ بات کہی ہے، اور یقین مانیے کہ اگر کسی قوم کو بار بار تنگ کرتے رہیں گے، بار بار دھمکیاں دیتے رہیں گے، بار بار تنگ بھی کرتے رہیں گے، تو پھر تنگ آمد تو جنگ آمد کی بات ہو جائے گی، اور امریکہ کو اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ آج دنیا بہت نازک دور سے گزر رہی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران، امریکہ نے جب ایران پر حملہ کیا 110 یا 114 دن تک آپ دیکھیں گے کہ کس طرح عالمی سطح پر جو معیشت تھی وہ سست روی کا شکار ہو گئی، معاشی انحطاط کا کئی ممالک شکار ہوئے، اور مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگی۔ خاص طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یعنی $120 پر بیرل جو ہے کروڈ آئل کی قیمت پہنچ گئی تھی، اب $72 پر بیرل ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں کیا اسرائیل کو اور امریکہ کو دنیا اجازت دے گی کہ وہ سارے عالمی امن کو نقصان پہنچائے؟ تو بہرحال ناظرین، نیتن یاہو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایران اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ طے پایا ہے اس پر بات چیت کا سلسلہ رک جائے، کشیدگی برقرار رہے، اور اپنا وہ الو سیدھا کر سکیں، کیونکہ 4 مہینے میں وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں اور ان کے شکست کے پورے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واضح طور پر کہا ہے کہ صرف امریکہ ہی ان کا واحد حلیف، واحد دوست، واحد پارٹنر نہیں ہے، بلکہ 1,40,00,000 آبادی والا ہندوستان بھی، 140 کروڑ آبادی والا جو ہندوستان ہے، سب سے بڑا ملک ہے، تو وہ بھی اسرائیل کا کٹر حامی ہے، نیتن یاہو کا حامی ہے۔ اور نیتن یاہو نے فاکس جو نیوز ایجنسی ہے اس کو، فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اور کہا کہ ہندوستان میں ان کے جو حامی ہیں، اسرائیل کے جو حامی ہیں، ان کی بہت کثیر تعداد بستی ہے۔ اکثر ہندوستانی کی اکثریت جو ہے وہ اسرائیل کی تائید کرتی ہے، نیتن یاہو کی تائید کرتی ہے، اور اسرائیل ہندوستان دوستی کی تائید کرتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی یوں ہی اسرائیل کو اپنی فادر لینڈ نہیں کہتے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ نیتن یاہو خود کہہ رہے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر امریکہ ہی ان کا واحد حلیف نہیں، بلکہ ہندوستان بھی ان کا اتحادی ہے، ہندوستان بھی ان کا مدد کرنے والا ہے، ہندوستان بھی ان کا حلیف ہے۔ ویسے بھی ناظرین خود آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد کے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اور ہندوستانی جو جوائنٹ وینچر ہے یعنی ڈرونز وغیرہ بنانے کا، وہ ڈرونز آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کو سربراہ کیے گئے تھے، اور اسرائیل میں اس ڈرونز کے ذریعے خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ غزہ میں فلسطینی بچوں کو شہید کیا گیا۔ ہمارے جسٹس ڈاکٹر ایس مرلی دھر سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کی ایک انکوائری کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ کم از کم 20,000 بچوں کا اسرائیل نے قتل کیا ہے، یہ قاتل ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔